बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, अमरीकी वोटर्स के पास अब कुछ ही वक्त बचा है जब वो अपने लिए अगला सदर मुंतखब कर सकेंगे। इस वक्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो रिपब्लिकन के साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जिनके बारे में काफ़ी कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं, जिस तरह उन्होंने अपना पिछला टेनोर जो गुजारा है जिसमें वो बड़े ही मुतनाज़ा भी रहे हैं, उनके फैसलों पर बड़ी तनकीद की गई है, और सबसे बड़ा जो है कि वो 34 केसेस में वर्डिक्ट हैं। लेकिन मज़े की बात और दिलचस्प बात यह है कि वो सदर के लिए नामजद भी हैं। और जो दूसरी जानिब है वो डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस हैं, जो इस वक्त नायब सदर की जिम्मेदारियां उठा रही हैं और साथ साथ ख़वातीन में अपनी शख्सियत और तर्ज सियासत की वजह से काफ़ी मकबूल रही हैं। दोनों के दरमियान मुकाबला सख्त है और ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इस दौड़ में कौन आगे होगा, क्योंकि 2-3 पॉइंट्स की बढ़तरी से जो है वो पांसा पलट सकता है। इस वक्त जो है 47वें सदारती इंतखाबात जो कि अमेरिका में हर 4 साल बाद होते हैं, इस इंतखाब का अमल इंतहाई दिलचस्प और पेचीदा भी इस हवाले से है कि सदर के इंतखाब में बराह रास्त वोटर्स का जो अमल दखल होता है वो इतना काउंट नहीं होता, बल्कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसके लिए 538 में से 270 वोट इलेक्ट्रोल वोट जो है वो दरकार होते हैं। सो इसी हवाले से आज हमारा जो पहला सेगमेंट है उस पर डिबेट होगी कि ये इलेक्शन किस तरह होगा, कौन सी वजूहात हैं, किसकी जीत में अहम किरदार अदा करेंगे, कौन से जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो 7 स्टेट्स के बारे में बात की जाती है, उनकी अहमियत क्या होगी और इस इंतखाब की आलमी सतह पर क्या अहमियत होगी। लेकिन स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि जो ट्रंप या कमला हैरिस हैं जब वो सदर बन जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर होगा। अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अलमास हैदर नकवी साहब, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अलमास साहब। फैज़ रहमान साहब हमें अमेरिका से ज्वाइन कर चुके हैं, तज्जियाकार हैं। वेलकम फैज़ साहब आपको भी। अलमास साहब, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये कि हम एक्साइटेड इस तरह से होते हैं कि अमरीकी सदर को बड़ा ही ऑब्जर्व किया जाता है आलमी सतह पर भी, पाकिस्तान में भी। आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है वो पिछले इलेक्शन से कितना मुख्तलिफ है, और दोनों कैंडिडेट के बारे में बताइएगा क्योंकि दोनों ही बड़े जो इस वक्त किसी के बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। किस तरह देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबात जो हैं वो बहुत अहम हैं इस एतबार से कि ये पेंडेमिक के बाद ये पहले इंतखाबात हो रहे हैं और इसमें अमरीकी जो वोटर्स हैं उनके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो वो पहली मर्तबा किसी खातून जो है उसको बतौर सदर जो है वो मुंतखब करेंगे, और दूसरी जबकि उनके जो दूसरे कैंडिडेट हैं ट्रंप, जो कि दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं। अभी तक के जो पोल्स हम अगर देखें तो बहुत थिन मार्जिन है। प्रेडिक्ट अगर कर रहे हैं उसमें देखें तो बहुत ही कहीं पे 47%, 1% का 2% का जो है वो हमें उसमें मार्जिन नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मकामी इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि इस इंतखाबात के अंदर जो है वो उसकी बड़ी मरकज़ी हैसियत है, लेकिन उसके साथ कुछ जो आलमी मामलात हैं, ख़ुसूसी तौर पे 2 जंगें इस वक्त जो है वो चल रही हैं। यूक्रेन की जंग है और इसके अलावा जो गज़ा की जंग है। ये दोनों जंगें भी किसी न किसी एतबार से जो है वो अपना असर इन इंतखाबात पर हमें पड़ता नज़र आएगा। जैसे आपने जिक्र किया कि ये जो सिस्टम है, अगर हम सिस्टम की बात करें, ये इलेक्टोरल सिस्टम जो है ये इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल वोटिंग सिस्टम। ये पॉपुलर वोट की बेस के ऊपर डिसाइड नहीं होता, बल्कि ये इलेक्टोरल कॉलेज है जो कि एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन का जो सिस्टम है उसके तहत चीज़ों को वो डिसाइड करते हैं। ये हर स्टेट की अपनी डेजिग्नेटेड इलेक्टर वोट्स हैं, उसकी बेस के ऊपर जो है वो ये फैसला होता है कि हु इज़ द विनर। समटाइम्स आपके पास पॉपुलर वोट की नंबर्स में अगर हम देखें तो वो आपके वोट ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब आप उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत कैलकुलेट करते हैं तो आउटकम जो है ना वो डिफरेंट निकलता है। ठीक है फैज़ साहब, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया ट्रंप का भी और कमला का भी। अब चूंकि दोनों एक्सपीरियंस हैं, ट्रंप ने अपना टेन्योर गुजारा, कमला हैरिस नायब सदर का जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, फिर अगर वो मुंतखब होती है तो वो पहली खातून सदर होंगी यूएसए की। आप क्या समझ रहे हैं, कौन सी वजूहात है और ये वजूहात किसकी जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम।
دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جیسے ابھی آپ کے مہمان الماس صاحب نے جو فرمایا کہ اس وقت اتنی تھن لیڈز ہیں مختلف اسٹیٹس میں ایک دوسرے کے درمیان، کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بالکل ایک لٹرلی جسے نیک آن نیک کہا جاتا ہے، محاورتاً نہیں، اس وقت یہ وہ معاملہ ہے۔ اور میں ایک CNN کے ایک مشہور ہوسٹ ہیں جان کنگ، جو کہ پریزیڈینشیل الیکشنز کے ایکسپرٹ ہیں، وہ ہمیشہ کور کرتے ہیں، ان کا بورڈ بڑا مشہور ہے، یہ الیکٹرل کالج بورڈ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے وہ کور کر رہے ہیں الیکشنز، US الیکشنز، پریزیڈینشیل الیکشنز، اور یہ پہلا الیکشن ہے ان کی زندگی کا جس میں اب تک سو کلوز ٹو دی الیکشن، اب تک کوئی چیز واضح نہیں ہے کہ کس کو برتری ہے، کیونکہ جہاں جہاں تھوڑی بہت برتری ہے وہ ہے ود ان دی مارجن آف ایرر۔ اور اس میں جیسے کہ آپ کے ناظرین کو غالباً معلوم ہوگا کہ 50 اسٹیٹس ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے ووٹس ہیں، بڑی اسٹیٹس، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی اسٹیٹس ہیں وہ پہلی سے کمیٹڈ ہیں، یعنی کیلیفورنیا جو ہے وہ ہمیشہ ایک ڈیموکریٹک پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتی ہے، نیو یارک کا بھی یہ حال ہے، ٹیکسس جو ہے وہ ریپبلکن ہے، اور جتنی بھی جو فلوریڈا بھی اس وقت ڈن ہے کہ وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوگی۔ تو اس کے علاوہ ریڈ اسٹیٹس ہیں اور بلو اسٹیٹس، ریڈ کا مطلب ہے کہ ریپبلکنز اور بلو کا مطلب ہے کہ ڈیموکریٹس۔ تو ایک 7 اسٹیٹس ایسی ہیں جن چھوٹی، نسبتاً چھوٹی ہیں، جہاں پر اس وقت مقابلہ ہے، وہ ان کے ووٹس جس طرف جائیں گے۔ اس وقت تقریباً 226 ووٹس ہیں 538 میں سے جو کہ کمیٹڈ ہیں کملا ہارس کے لیے، 226، اور 219 ہیں ٹرمپ کے لیے، جو ٹرمپ کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈفرنس ہے وہ ہے 93 ووٹس کا، اور یہ 93 ووٹس وہ ہیں جو ان 7 ریاستوں کے مجموعی ووٹس ہیں۔ تو ان 93 ووٹس میں سے جس کی اکثریت مل جائے گی جس کینڈیڈیٹ کو، وہ جیت جائے گا۔ اچھا، اب اس میں بھی جو ڈاؤن ٹو دا وائر، اگر آپ اور ذرا تھوڑا سا ایک مائکروسکوپ اس کو اسٹڈی کریں تو اس میں یہ ہے کہ 2 اسٹیٹس ہیں، مشیگن اور پنسلوینیا، وہ زیادہ اہم بن گئی ہیں، کیونکہ اس میں بھی ابھی سرٹنٹی کا لیول جو ہے ابھی نہیں آیا اتنا۔ اور یہ بلو اسٹیٹ ہے مشیگن اور پینسلوینیا؟ مشیگن کیا کہا آپ نے؟ بلو اسٹیٹ ہے یہ؟ نہیں، اچھا ہاں، یہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں، یعنی بیٹل گراؤنڈ، یعنی کسی طرف بھی جا سکتی ہیں یہ۔ تو اچھا، اور مشیگن چونکہ وہاں عربوں کی اور مسلمانوں کی اکثریت تو نہیں ہے، اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، تو وہاں پر جو ہے اس طرح سے مقابلہ ہے کانٹے کا۔ اور لیکن فیض صاحب، وہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ وہاں جو مسلم اکثریت میں لوگ رہتے ہیں وہ ابھی تک کنفیوز ہیں، وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ کس کو ووٹ دیں گے۔ ہاں، یہی مسئلہ ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک بات اور بھی ہے، ایک مسلم ووٹرز ہیں اور عرب ووٹرز ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو عربوں کی جو تعداد ہے وہ کافی ہے امریکہ میں، لیکن اس میں سے صرف آدھے عرب مسلمز ہیں، باقی جو ہیں وہ کرسچن عرب یہاں پر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا ایک کمپوزیشن ہے کہ ابھی تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کون جیتے گا۔ جو بھی جیتے گا اس کا ظاہر ہے کہ نہ صرف امریکہ پہ بلکہ پوری دنیا کے معاملات پر اثر پڑے گا۔ الماس صاحب، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکی ووٹرز کیا سوچ رہا ہے، کیا تبدیلی چاہتا ہے؟ کیونکہ یقیناً اکانومی ایک سب سے بڑا سبجیکٹ ہے، بٹ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اکانومی اتنا بڑا، مطلب جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ بے روزگاری کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، اور سب سے بڑا جو تھا اور دیگر جو مہنگائی تھی وہ بہت اوپر ہو گئی تھی، لیکن ابھی بے روزگاری میں بھی ہم بہتری دیکھ رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ ان کی بہت اچھی ہو گئی۔ تو کیا تبدیلی چاہتا ہے امریکی ووٹرز؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اکانومی شاید وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کیونکہ جو انڈیکیٹرز ہیں انفلیشن کے، ان امپلائمنٹ کے، اس میں کافی امپروومنٹ آئی ہے بائیڈن کے جو لاسٹ ایئرز تھے۔ ڈیفینیٹلی ابھی تک اس طرح کی وہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے جس کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ امیگریشن جو ہے ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، جو کہ کملا ہیرس کا ایک ڈیفرنٹ ویژن ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ڈیفرنٹ ویژن ہے، یہ امپیکٹ کر سکتا ہے۔ اس طرح ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں، اسی طرح ابورشن کا ایشو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو ڈومیسٹک لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو جنریشن زی ہے وہ انفلوئنس ہو سکتی ہے تھرو سوشل میڈیا، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی زیادہ ابھی چونکہ میچور نہیں ہے، ان کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہے، نہ تو وہ ڈومیسٹک جو معاملات ہیں اس کو بہت باریکی سے سمجھتے ہیں، اور نہ ہی وہ انٹرنیشنل ایشوز کو اس کو اتنی باریکی سے سمجھتے ہیں۔ جو ٹرینڈز بنتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر
उससे वो असर ले रहे हैं, वो असर मैं समझता हूँ कर सकते हैं। और लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा कि इस सारी इलेक्शनरिंग के प्रोसेस के अंदर जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन और मेल इन्फॉर्मेशन, ये भी अपना बहुत असर बड़ा रोल जो अदा है ना कर रही वो है। अदा कर रही है। ठीक है, तो फैज साहब अब जरा हम ट्रम्प के ऊपर बात कर लेते हैं, मतलब उनके टेन्योर के हवाले से भी बात करें, या फिर वो वक्त जब अमरीकी पार्लियामेंट में 6 जनवरी को जो कैपिटल हिल में हमला हुआ था, मुख्तलिफ मामलात में फर्द जुर्म या अदालत की जानिब से कोई 34 केस हैं तो वर्डिक्ट उनको हुए में, इन सब के बावजूद जो चीज़ नोटिस की जा रही है वो उनकी मकबूलियत है, यानी कि सर्वे के मुताबिक जो है वो 40% से ज़्यादा जो उनकी मकबूलियत है, इसकी क्या वजह नज़र आती है? देखिए, एक बड़े ही डिफरेंट एक कैंडिडेट हैं ये, और उसकी जो बुनियादी वजह ये है कि वो ही इज़ एन आउटसाइडर, जो यहाँ पर जो प्रोफेशनल जो करियर पॉलिटिशियंस हैं, यानी जिनकी ज़िंदगियाँ ही जो है पॉलिटिक्स में लगी रहती हैं, जिनकी कमाई का और उनका जिनका लाइवलीहुड पॉलिटिक्स है, और जो एक दफ़ा इलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर हम तो पाकिस्तान के लिए मतलब देखते हैं और अफसोस करते हैं कि वहाँ ये हालात हैं। यहाँ पर भी ये है कि जब एक सेनेटर या एक कांग्रेसमैन अगर जीत जाता है तो फिर वो बाज़ औक़ात जो है 30-30, 35-35 साल तक वो कांग्रेस में सर्व करता रहता है। इसी तरह से जो आपके जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज़ाहिर है उनकी तो एक ज़िंदगी भर के वो जॉब्स हैं। तो इस वक्त जो एक बहुत बड़ा जो डिसकंटेंटमेंट है जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस से, उसकी वजह यह है कि यहाँ की जो एक बड़ी आबादी है जिसमें ब्लू कॉलर जिसको हम लोग कहते हैं, यानी जो मजदूर पेशा या कम आमदनी वाले जो हिस्से हैं, खुसूसन जो वाइट पॉपुलेशंस हैं, गोरों की जो आबादियां हैं, वहाँ पर ये समझा जा रहा है कि उनके मफादात का ये जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं ये ख्याल नहीं रखते। जिसमें आप ये देखिए कि इमिग्रेशन का मामला है, इकोनॉमी में ये है कि यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं कि इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा वो सख्तियाँ हैं। और खुसूसन जो छोटे छोटे जो गांव देहात हैं यहाँ पर, और वो गांव देहात जहाँ पर गोरों की अक्सरियत है, वहाँ पर माशी हालात बहुत ख़राब हैं। और जिस बड़े बड़े शहरों में जो हम जैसे लोग जहाँ रहते हैं, हमको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि वो जो गोरी आबादियाँ हैं वो किस तरह से रह रही हैं। तो मुझे सख्त जो एक अदम इत्मीनान की जो कैफियत है, तो वो ये समझते हैं कि शायद ट्रम्प उनके लिए एक नया पैगाम, एक नई बिगिनिंग, उनके लिए एक नई जिंदगी का आगाज उनके जरिए हो सकता है। लेकिन फैज साहब, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ट्रम्प अगर सदर बन जाते हैं तो उन पे जो इल्ज़ामात हैं, 34 मुकदमात इल्ज़ामात, उसमें क्या होगा? अगर वो जीत जाते हैं तो वो उससे बरी हो जाएंगे, या फिर वो अगर हारते हैं तो जेल हो जाएगा? थोड़ा हमारे नाज़रीन को इस हवाले से भी बताइएगा। अच्छा, अब देखिए, ये इल्ज़ामात नहीं है, ये साबित शुदा 34 चार्जेस लगाए गए थे, और वो तमाम के तमाम चार्जेस पर वो कन्विक्ट हो चुके हैं, यानी मुजरिम उनको करार दिया जा चुका है। यानी इस वक्त ही इज़ ए कॉन्विक्ट, ही इज़ ए फैलन, मुजरिम, आप मुल्जिम नहीं कह सकते, ही इज़ ए मुजरिम। अच्छा, और लेकिन यहाँ का तरीक़ाकार ये होता है कि पहले आपको बाकायदा एक ज्यूरी होती है, जज नहीं, ज्यूरी, कुछ लोगों का जो मजमुआ होता है वो मिलके आपको कन्विक्ट करती है या बरी करती है। तो उन्होंने ये कन्विक्ट हो गए। उसके बाद फिर जज जो है महीने 1.5 महीने के बाद जो है उसको बाकायदा उस पर सज़ा सुनाई जाती है। तो चूंकि ये कैंडिडेट इन्होंने ये नॉमिनेट हो गए थे, तो जज ने इनकी सज़ा को मौखर कर दिया है, और ख्याल ये है कि शायद इस महीने के बीच में या आखिर तक वो सज़ा सुना दी जाएगी। अच्छा, अब अगर ये जीत जाते हैं, ज़ाहिर है एक बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका ये, और बहुत ही मैं समझता हूँ शायद इस वक्त जो जहाँ मैंने शिरकत की है मुज़ाकरों में और टीवी प्रोग्राम से पाकिस्तान में इस मौजू पर, वहाँ ये सवाल उठाया नहीं गया है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अब वो अगर जीतते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर ये इनको एक प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी मिल जाएगी, तो वो सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, वो मज़ीद मौखर कर दी जाएगी आइंदा 4 साल या 5 साल के बाद। तो ये 4 साल तो मज़े से गुजारेंगे। लेकिन अगर ये हार जाते हैं, और ज़ाहिर है जिसका कि कवी इम्कान है, अगर हार जाते हैं तो गालिबन इस महीने के आखिर में या अगले महीने वो सज़ा सुनाई जाएगी, और डिपेंड करता है जज पर कि वो या तो उनको सज़ा, जेल की सज़ा सुनाए या प्रोबेशन दे दे। लेकिन जो इल्ज़ामात हैं इतने सख्त हैं कि मेरा ख्याल ये है कि उनको बाकायदा जेल की सज़ा होगी। तो इसमें जो एक जुमला मैं ऐड करना चाहता हूँ शाज़िया, वो ये कि ये जो इनकी जो कामयाबी है ट्रम्प साहब की, वो ये है कि इन्होंने लोगों के मसाइल के ज़रिए अपनी जो सर्वाइवल है, खुद ज़ाती सर्वाइवल, उसको नत्थी करके अपने आप को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और
آپ نے یہ دیکھا کہ خود جو اسرائیل کا جو معاملہ ہے، نیتن یاہو کا بھی یہ جی ایگزیکٹلی معاملہ ہے کہ وہ بھی جیل جانے سے بچنے کے لیے یہ جنگ کو طول دے رہے ہیں، اور جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں تاکہ صحیح وہ اقتدار میں ٹھیک رہیں اور جیل سے بچے رہیں. تو یہ ٹھیک ہے اس وقت ٹرمپ صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک ٹھیک ہے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے الماس صاحب، اب سب سے بڑا جو سوال وہ یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی بھی منتخب ہوتا ہے، صدر بنتا ہے، تو کیا ہوگا؟ مطلب دو جنگوں کا حوالہ آپ نے دیا، اس کو لے کر یا دنیا کو لے کر جو مسائل ہیں جس میں امریکہ کی بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرفیرنس ہے، ان تمام چیزوں میں، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرمپ کے دور میں جو ہے افغانستان سے انخلا کا بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا، عراق والا فیصلہ ہوا تھا، ایگزیکیوٹ میرا خیال ہے بائیڈن کے دور میں ہوا تھا، پھر ٹرمپ کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ 7 ممالک پر انٹری بین کر دی گئی تھی، اور بہت سارے اس طرح کے فیصلے تھے. تو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا ٹرمپ آئے یا کملا ہیرس آئے تو کون یہ جو پالیسیز ہیں یہ ویسی رہیں گی؟ دیکھیں، خصوصی طور پہ جو 2 جنگیں ہیں اس میں اس کے حوالے سے یہ انتخابات بہت اہم ہیں. اگر یوکرین جنگ کی اگر ہم بات کریں تو ٹرمپ کا بہت کلیئر ایک سٹیٹمنٹ ہے کمپینز کے دوران کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر اس جنگ کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے پلانز بھی، اس کے جو ڈیفرنٹ ایڈیز ہیں انہوں نے اس کو چاک آؤٹ کیا ہے. تو وہ تو بڑی کلیئر پوزیشن ہے یوکرین جنگ کے حوالے سے. کملا ہیرس کی جو پوزیشن ہے وہ چاہیں گی کہ وہ اس یوکرین کی جو لیڈرشپ ہے اس کو وہ سپورٹ پرووائڈ کریں اور کنٹینیو کریں. تو اس لیے دونوں کی پوزیشن جو ہے نا یوکرین کے معاملے کے اوپر مطلب مختلف ہے. جہاں تک غزہ جنگ کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی پالیسی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ڈیموکریٹس کی اور ریپبلکنس کی. تو وہاں پہ تو ہمیں کو بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا. ہاں کچھ دباؤ شاید جو ہے وہ اسرائیل پہ بڑھے کہ وہ جنگ بندی کی طرف جائیں، لیکن اس کے بھی امکانات بہت کم ہیں. ٹھیک ہے، تو فیض صاحب اب ذرا ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سر کہ جی ٹرمپ آئے یا کیملا آئے، کیا پاک امریکہ تعلقات پہ فرق پڑے گا؟ دیکھیے شازیہ، پاک امریکہ تعلقات اہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ہمارے ناظرین کہ اس میں اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے، لیکن ایک ایسا ایک لینئر ایک لائن ہے جو مستقل چلی آ رہی ہے پاکستان کے قیام سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے بحیثیت ایک اسٹیٹ جنگ عظیم دوم کے بعد یہ وجود میں آیا، تو جو نیا ورلڈ آرڈر بنا تھا اس میں پاکستان کا ایک اہم حصہ تھا، اور ابھی بھی اس ورلڈ آرڈر کا پاکستان ایک حصہ ہے. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے جو مسائل ہوئے ہیں دنیا میں اس میں پاکستان نے ایک بہت بھرپور اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو دونوں پارٹیز کے پلیٹ فارمز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو پاکستان کیا بلکہ جنوبی ایشیا بھی پورا وہ کہیں نظر آپ کو نہیں آتا ایز سچ کہ جس میں یہ کوئی انہوں نے اپنے پرائرٹائز کی ہیں ایشوز کو اور ان پر انہوں نے اپنی کوئی پوزیشن لی ہے. پاکستان کا تو بالکل ہی کہیں ذکر نہیں ہے فی الحال. لیکن چونکہ میں نے جیسا عرض کیا کہ پاکستان بہرحال ایک اہم ملک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ڈاؤن دا روڈ سم ٹائمز into their tenure میں بھی 1 سال 2 سال بعد کچھ ایسے واقعات ہوں جس کی وجہ سے پاکستان پر مزید جو ہے وہ نظریں مرکوز کی جائیں. لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی جیسے کہ کہا جا رہا ہے لیکن کہ فیض ہم نے شاید دیکھا تھا کہ ماضی میں جو ہے امریکہ پاکستان کو سیکیورٹی کے تناظر میں بہت دیکھتا تھا، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے. جی ہاں، تو بالکل وہی میں نے عرض کیا کہ چونکہ افغانستان چل رہا تھا جب ٹرمپ صاحب آئے تھے اس وقت کئی دفعہ، پھر اس کے بعد ایون بائیڈن صاحب جب آئے افغانستان واز اسٹل ہاٹ، تو اب پاکستان کی اس وقت بھی ریلیونس تھی. لیکن جب سے لوگوں نے وڈرال کیا ہے اور وہاں سے نکلے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان ان کے کسی ایک جو برننگ ایشو کے ساتھ نتھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا، لیکن ایک بات دیکھیے، ایک بات ہوئی ہے بہت اہم اس وقت پورے سینیریو میں، وہ یہ کہ جو پاکستانی امریکن ڈائسپورا ہے اور وہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کی وجہ سے کافی انرجائزڈ ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر ایکٹیویزم کیا ہے اور اپنے مقصد کے لیے انہوں نے بہت سا پیسہ اور بہت سے ایسے ذرائع استعمال کیے ہیں جس میں ایسا لگتا ہے کہ کم از کم کانگریس کی حد تک، یعنی وہ بھی ایوان نمائندگان کی حد تک ضرور تھوڑی بہت آپ کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں. لیکن ابھی بھی دیکھیے ایڈمنسٹریشن جو ایگزیکٹو برانچ ہے وہ ٹوٹل خاموش ہے اس پورے معاملے میں، سوائے ایک رسمی سے جوابات دینے کے وہ اور کوئی بات نہیں کر رہے. تو آئندہ بھی مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ اگر ٹرمپ بھی آتے ہیں
تو جو پاکستان کے جو اپنے داخلی سیاسی معاملات ہیں اس پر وہ کوئی بغیر کسی پروسیس کو دیکھے ہوئے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ صرف صدر منتخب ہوئے اور اسی دن جناب انہوں نے فون اٹھایا اور کوئی کال کر دیا اور معاملات پر اثر انداز ہو گئے. یہ طریقہ کار کسی ایک عام ملک کا بھی نہیں ہوتا، کسی عام جمہوری ملک کا، کسی ریپبلک کا نہ. تو ظاہر ہے کہ اتنی ایک بڑی سپر پاور جہاں کے ایک ہر چیز کا ایک بڑا ایک طویل اور ایک ڈیپ پروسیس ہے، وہی اسی وقت کوئی پوزیشن لی جائے گی. تو میری دانست میں ایسا ہونا مشکل ہے کہ کوئی پاکستان کا کوئی فوری کوئی مسئلہ یہاں پر زیر بحث آئے اور پاکستان پر کوئی فوری طور پر یہاں کی کوئی پالیسی اثر انداز ہو. تو الباس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بائیڈن کے دور کی بات کریں تو افغانستان میں معاملات ہمیں خراب نظر آئے، کیا کملا ہیرس جو ہے وہ جب آئیں گی تو وہ بائیڈن پالیسی ہی کوئی پرسو کریں گے یا پھر وہ کچھ اس میں چینج لائیں گی، رفٹ ہوگا کچھ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر ہم دیکھیں نا امریکہ کی اوورآل جو اسٹریٹجی ہے اس ریجن کے کانٹیکس میں اور اوورآل وہ ہے بیسیکلی کنٹینمنٹ آف چائنا. ٹھیک ہے، اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو اس ساؤتھ ایشیا کے اندر جو آؤٹ سورسنگ کی ہے امریکہ اور جو انڈیا کے ریلیشن شپ ہے ہمیں اس تناظر کے اندر دیکھنے چاہیے. امریکہ وانٹس اے کاؤنٹر بیلنس چائنا ان دیٹ ریجن، لیکن وہ بھی اتنا سمپل نہیں ہے. انڈینز اور چائنیز جو ہیں دے آر اسمارٹ، وہ انہوں نے اپنے کچھ بارڈر ایشوز جو ہیں برک سمٹ کی سائڈ لائنز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں اور اس کو نارملائز کیا ہے. شاید انڈیا وہ پرپز امریکہ کا اس ریجن کے اندر سرو نہیں کرنے کے لیے تیار. جہاں تک پاکستان کی بات کریں، پاکستان سے ان کی اس موقع پہ اگر دیکھیں تو وہ توقعات یہ ہیں کہ پاکستان چین کے ساتھ کسی طرح اس سے پیچھے ہٹ جائے. اگر آپ پالیسیز دیکھیں اسپیشلی آئی ایم ایف ہو یا اور انٹرنیشنل فورمز ہوں، امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو سکرو کر رہا ہے، پش کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان چائنا سے پیچھے ہٹ جائے. یہ پاکستان کے اوپر دباؤ ہے. مجھے امریکہ کی طرف سے مطلب اگلے ٹینیور کے اندر کوئی بہت بڑا انسینٹیو نظر نہیں آتا. ہاں، مجھے سٹک ضرور چلتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا، لیکن الماس صاحب ہم اگر ماضی کی بات کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے ابھی بھی یہی ہے کہ ہم امریکہ کو 5% جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہماری اسٹریٹجک ایک بڑی شراکت داری بھی ہماری ان کے ساتھ ہے. پھر آئی ایم ایف والی بات ہو گئی، عالمی اداروں والے سے بات ہو گئی، اس میں امریکہ کی جو ہے وہ گو ہیڈ اور یس جو ہے وہ اسی کے بعد ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں. اب ایسے وقت میں جب پاکستان اس ریجن میں اپنی ایک اہمیت بنا رہا ہے، ابھی ایس سی او ہمارے یہاں ہوئی، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب گئے، وہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، مختلف ممالک کا دورہ کر رہے ہیں. اور آپ نے جو کنٹینمنٹ آف چائنا کی بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سی پیک کو لے کے ایک بھارت اور امریکہ دونوں کو ہی کنسرن رہے ہمیشہ سے. پاکستان اب سائیڈ لائن پہ اپنی چیزیں بہتر کر رہا ہے، مطلب وہ جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اس تناظر میں امریکہ کیا پاکستان کو یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یا دونوں میں سے جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا وہ کچھ نہیں سوچے گا اس بارے میں؟ دیکھیے، پاکستان کے کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو پاکستان اس وقت جو سوچ رہا ہے اس کی پرائورٹی یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی ایمرجنگ جو گلوبل پاور سینٹرز ہیں سب کے ساتھ بہتر تعلقات رکھے. یہ پاکستان کی پرائورٹیز ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ بھلے امریکہ ہو، چین ہو، روس ہو یا یورپین پاورز ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی کوئی کشیدگی، کوئی کانٹسٹیشن جو ہے اس کے اندر جائے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ماحول ہے. ہاں، یہ بھی پاکستان کی توقعات ہیں کہ اگر اس ریجن کے اندر وہ اپنی مصروفیات، مشغولیات اگر بڑھاتا ہے پاکستان، جیسے چائنا کے قریب جاتا ہے یا روس کے قریب جاتا ہے، تو پاکستان کی کوشش ہوگی کہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات جو ہے وہ معمول پر لے کر کے آئیں. لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ واشنگٹن نے کرنا ہے کہ پاکستان کو کس حد تک ان کے ساتھ جو ہے وہ مشغولیت بڑھانی ہے. پاکستان یہاں پہ بالکل تھاٹ پروسیس ہے، سیکیورٹی اور اقتصادیات میں پاکستان چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کرے، لیکن اٹ ڈپینڈس اپون واشنگٹن کہ ہاؤ وہ ان کی پرائورٹیز کیا ہیں.
ٹھیک ہے فیض صاحب، اب یہی بات اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت جس طرح پاکستان اپنے آپ کو ایک گلوبل فورم میں مرج کر رہا ہے، جو بہتر اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ تو یقیناً قابل تحسین ہے پاکستان جو اس وقت سوچ رہا ہے اور جو عملی طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ایسے میں امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رکھنا چاہتا ہے، مگر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ جو ورلڈ آرڈر ہے اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے یا دنیا ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے، اپنے اپنے فائدے ہیں، ریجن کے مفادات ہیں، اس تناظر میں اس کینڈیڈیٹ، یہ دونوں کینڈیڈیٹ کی کوئی پالیسی چینج نظر آئے گی آپ کو؟ دیکھیے ان دونوں کی جو ظاہر ہے سب سے زیادہ پریفرنس تو امریکہ کا ہی جو انٹرسٹ ہے، سپریم انٹرسٹ، وہی ان کی نظر میں ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو امریکہ کی جو بالادستی ہے، نہ صرف یہ کہ فوجی بالادستی جو بلکہ سیاسی اور سماجی اوور دی ایئرز جنہوں نے اچیو کیا ہے اس کو قائم و دوام رکھیں، اور اس میں جو بھی ان کو جو اسٹریٹجیز ہیں اور ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کریں گے۔ جو پاکستان، دیکھیے پاکستان کا جو ہے نا ایک خاص ایک اس جو ہماری جو بنیاد میں شامل ہے وہ ہماری اورینٹیشن ہے۔ پہلے دن ہی سے ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارا تعلق ہم زیادہ تر ویسٹ کے قریب رہیں گے، ہمارا جو قبلہ ہوگا وہ مغرب ہوگا، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم کو لمبی گفتگو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیاقت علی خان صاحب نے سوویت یونین کے بجائے واشنگٹن کے دورے کو پریفرنس دیا، ترجیح دیا، وہ یہاں تشریف لائے تھے واشنگٹن، اور اس کے بعد پھر ریسٹ از ہسٹری، اور پھر ہم ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ جتنے بھی ویسٹرن اورینٹڈ ملٹائی لیٹرل پیکٹس ہیں جس میں سیٹو، سینٹو وغیرہ وغیرہ اس میں شامل رہے ہیں، تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ اپنے یہ تمام اپنی اس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ہم بالکل ایک اباؤٹ ٹرن لے لیں اور ایڑی پر گھوم جائیں اور پورا اپنا قبلہ چینج کر کے چائنا اور رشیا کے ساتھ جوڑ لیں۔ ہماری جو اصل کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی جو بہت بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک چائنا سے بہت اچھے تعلقات رکھتے ہوئے، ظاہر ہے رشیا اور فارمر سوویت یونین کے ساتھ ہمارے معاملات تھوڑے سے ٹربل سم رہے ہیں، لیکن یہ کہ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی اچھی رہی ہے۔ اس میں دیکھیے جہاں تک پبلک پوسچر کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کو وہاں ذرا ایک محدود رکھے اور وہ جو ان کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، اور یہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو یہاں پر اوپنلی کبھی بھی کسی بھی ڈپلومیٹ نے یا کسی آفیشل نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان جو کر رہا ہے چائنا کے حوالے سے یا سی پیک وغیرہ ہم اس کے مخالف ہیں۔ یہاں صرف ایک ہی بات کی گئی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ترقی کرے اور پاکستان کے تعلقات اس کے نیبرز کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، لیکن توازن کی ضرور انہوں نے بات کی ہے، لیکن کبھی بھی ایک ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اچھا، اور یہی بات چائنا کی طرف سے بھی ہے کہ چائنا نے بھی کبھی پاکستان سے اس بات پر احتجاج نہیں کیا کہ آپ کیوں امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ایسے ہیں، یا کیا امریکہ کی وجہ سے چائنا کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی ایک بڑی اچھی کامیابی ہے سو فار۔ اب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، خصوصاً جب جو ایک نیا ایڈمنسٹریشن آئے گا، تو اگر ٹرمپ آتے ہیں تو ٹرمپ تھوڑا سا چائنا پر پریشر اس صورت میں بڑھائیں گے کہ ٹیرفس وغیرہ ضرور بڑھائے جائیں گے، جس سے کہ اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا چائنا پہ کچھ، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ٹرمپ ایک بہرحال ایک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی از اے بزنس مین۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ ان کی پالیسی ہے، لیکن امریکہ فرسٹ میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ یہاں کی جو بزنسز ہیں، یہاں کا جو ایک اسمال بزنس ہے، ایک جو عام ورکر ہے، وہ بھی تھوڑا سا اس کا لائیولیہوڈ اچھا ہو، اس کی زندگی بہتر ہو، تو وہ چائنا کی مدد کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ چائنا کو مائنس کر دیں گے اپنی اکانومی سے تو وداؤٹ اینی فیئر آئی کین سے دس کہ امریکن اکانومی بیٹھ جائے گی۔ تو یہ یہاں پر اگین وہی ہے کہ کس طرح سے اس پورے توازن کو قائم رکھا جائے، امریکہ کی بالادستی بھی قائم کی جائے، چائنا کا جو ایک ایڈوانسمنٹ ہے اور بڑا ایگریسو ایڈوانسمنٹ ہے اس کو کیسے تھوڑا سا کنٹین کیا جائے۔ تو یہ معاملات ان کے ہاتھ میں اب تک ہیں اور یہ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے کچھ تاریخ کا جبر ہوتا ہے، کچھ تاریخی فیصلے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ چیزیں آپ کو ایک مختلف انداز سے ٹھیک ہے جی، بڑی انپریڈکٹیبل سچویشن ہے اس وقت، اور جو سیاسی پنڈت اور سروے یکساں طور پر یہی بتا رہے ہیں کہ دونوں کینڈیڈیٹ میں سے ابھی جو ہے وہ کوئی فائنلائز اس طرح نہیں ہو سکتا کہ مقابلہ انتہائی سخت ہے، یہ تو اب ایک دو دن میں چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ فیض صاحب آپ کا بہت شکریہ، الماس صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آج دونوں ایوانوں کا اجلاس ہوا، بڑے اہم فیصلے ہوئے، ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی آفٹر دس بریک۔
हमेशा की तरह PTV न्यूज पर जिम्मेदाराना सहाफ़त और हालात हाज़रा की पुरवकार रवायात लिए हम ला रहे हैं आपके लिए खबर और तज्जिए का एक नया और मुनफरिद अंदाज, सहाफ़ती तहकीक के जदीद असलूब लिए, इख्तलाफ राय तवाज़ुन के साथ, नई शुरुआत एक मंतकी पैगाम के साथ। झूठ पे लगेगी सच की ज़र्ब, बेनकाब होगा झूठा बयान में, तनकीद होगी शाइस्तगी से और तज्जियात एतदाल से। तुर्श हकाइक में होगा तंज भी मज़ाक भी। हालात हाज़रा जिद्दत के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आज नेशनल असेंबली और सेनेट का अहम इजलास हुआ, बड़े अहम फैसले किए गए और इसी पे हमने अपने दूसरे सेगमेंट पे बात करने के लिए बुलाया हुआ है तज़्ज़ियेकार PJ पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम सर आपको। सर बड़ा अहम रहा आज का सारा, हमने जो प्रोसीजर देखा नेशनल असेंबली का भी और सेनेट का भी, ये सारा अमल यकीनन जो 26वीं आईनी तरमीम है उस पर अमल दरामद का हिस्सा है। लेकिन जो चीज़ें हमें नज़र आई अपोजिशन की जानिब से, जो रवैया हमें नज़र आया, कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कोई पार्लियामेंट अपना कोई तरमीम पेश करती है, नेचुरली वो तरमीम होती है नेशनल इंटरेस्ट में, उसके साथ आपको अपोजिशन के साथ भी चलना पड़ता है। और अपोजिशन जो होती है, मैंने हमेशा कहा है और लोगों को पता है कि ये होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग। और गवर्नमेंट इन वेटिंग अगर स्पैनर्स इन द वर्क्स जिस तरह कहते हैं अगर वो डालेगी तो फिर आगे मुसीबत खुद ही आएगी। मुझे अभी तक याद है कि मियाँ नवाज शरीफ ने एक दफ़ा कहा जब ये अपना मैनिफेस्टो दे रहे थे कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि इतना गंद हो गया तो मैं हुकूमत कैसे ले लूँगा। एंड ही वाज राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी जो बेसिक फुटिंग है वो ख़राब होगी तो आप आगे कैसे चलेंगे। सो बेसिकली आई थिंक द ऑपोजिशन शुड रियली कम टू टर्म्स। यस, उनकी ऑपोजिशन है, दे डिसएग्री विद द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, बट दैट डजंट मीन कि आप जैम अप करो। इट डजंट मीन कि आप एक राइटियस और एक इन्फ्लेमेटरी सॉर्ट ऑफ अ बिहेवियर आप पार्लियामेंट में करो। पार्लियामेंट वही जगह है जिसको हम कहते हैं कि रोडों पे मत आओ, पार्लियामेंट में आओ। तो जब पार्लियामेंट में अगर आपने ये करना है तो फिर रोड और पार्लियामेंट में फ़र्क क्या रहा है? बिल्कुल सही बात की। अच्छा, ये जो अहम कानून साजी थी, जैसा कि हमने अभी भी बात की, 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा रही है। अब जब हमने 26वीं आईनी तरमीम को देखा था तो उसमें कितने दिन लगे थे, बड़ी मुशावरत की गई थी, बड़ी मिन्नतें समाती की गई थी, स्पेशली मौलाना फजल रहमान के लिए। लेकिन आज हमने देखा मौलाना साहब फिर वही बात कर रहे थे कि ये जो कानून साजी की जा रही है 26वीं आईनी तरमीम की जो है वो तौहीन है। मुसीबत तो ये है कि कोई किसी, वो कहते हैं ना, वो हम पॉलिटिकल टर्म में यूज़ करते हैं, ये ऊँट कहीं बैठता ही नहीं है। ये ऊँट क्यों नहीं बैठता भाई? मुझे ये बताओ कि ये पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है? आपने इस चीज़ को डिफाइन करना है। तो अगर आप कहें कि नहीं जी मैं इंपॉर्टेंट हूँ और एंड आई डोंट एग्री इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, तो आई एम सॉरी टू से शाजिया, देन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। तो ये जो अब मौलाना साहब की बात कर रहे हैं, मेरा बड़ा एहतराम है उनसे, बड़ी इज्जत है, बड़े मंजे हुए वो पॉलिटिशियन है, लेकिन एक बात करके फिर उसके बाद डिसएग्री उस पर कर जाना, एंड देन अगेन एक जिस तरह अभी आपने सवाल भी कर दिया, और भी नेशनल टेलीविजन चैनल्स हैं वो भी इस पर सवाल हो, तो आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर एक अनसर्टनिटी आ जाती है। वी डोंट नीड अनसर्टनिटी एट दिस मोमेंट इन टाइम, बिकॉज एज इट इज़ वी आर गोइंग थ्रू ट्रबल वाटर्स। एंड ये वही वजह है कि अगर देखो परसेप्शन जो होता है, वो कहते हैं ना कि बद से बदनाम बुरा है, परसेप्शंस जो क्रिएट हो जाती हैं इन डिफरेंट क्वार्टर्स, इवन इन द इलेक्टोरेट, और उसके अंदर वी नीड टू बी अवॉइडिंग ऑल ऑफ दिस। आई थिंक वी नीड टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट ऑन, हेड ऑन एंड वर्क इन द लार्जर। सर यही अलमिया रहा है ना कि जो हमारी मज़बत तजवीज़ हैं उसके बजाय जो है वो मुक़द्दस जो जगह हैं, जो तकद्दुस है, उसको पामाल किया जाता है। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो तादाद है उसको बढ़ाया गया है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इस पर बहुत डिबेट भी हो चुकी है पीर साहब के। हम बात करते रहे कि जी जितने केसेस पेंडिंग में हैं, मेरा ख्याल है 60,000 से ज़ायद केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में हैं। अब ये जो जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है तो यकीनन ये वही बात आ जाती है कि इंसाफ जो है वो जल्द और आसानी के साथ जो है वो साइलिन तक पहुंच जाएगा।
جب تک آپ اپنے جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے نہیں پہنچے گا. آپ پھنسے ہوئے ہیں بٹوین دا شریعہ لا اینڈ دی اینگلو سیکسن لا. آپ اس کو کلیئر کریں. آپ نے کس کو, کیونکہ جو اب آپ نے سوال کیا 60,000, یہاں سے تو 1947 کے کیسز پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی. ان کی جنریشنز مر گئی ہیں, وہ ابھی تک ہوا نہیں. کیوں؟ ایک پارٹی جاتی ہے, دوسری ایڈجرنمنٹ لے لیتی ہے, ڈیٹ آگے پڑ جاتی ہے, اینڈ دس کنٹینیوز. سو اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائیے. آپ کورٹس کی تعداد بھی بڑھائیں. لوگوں کو انصاف چاہیے. پاکستان میں سب سے بڑا کیا پرابلم ہے؟ قبضہ گروپ. سب سے بڑا کیا پرابلم ہے؟ آپ کے رائٹس آپ کو نہیں ملتے. اور اس کے بعد جب ہم یہ بات کرتے کانسٹیٹیوشنل رائٹس, ایک عام آدمی, میں اس کو ہیلپر کہوں گا, سرونٹ نہیں کہوں گا, ہیلپر کے بھی اتنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں جس طرح ایک بڑے آدمی کے, کوئی بھی ہو. اس کو آپ بحال کر دو خدا کے لیے پورے اپنے سسٹم کے اندر. وی آر ہیپی اینڈ وی کین ڈو اٹ. بٹ یہ کرے گا تو کرے گا کون کرے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم آگے بڑھتے نہیں ہیں, بیکاز وی آر ان اے اسٹیٹ آف کیوس. اور یہ ججز جو ہیں, یہ جو وہ لگا دیتے ہیں نا, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں وہ دو خاتونیں ہیں, عظمیٰ ہیں اور عالیہ ہیں, ان کو پلیز سائڈ پہ رکھیں. آپ ججمنٹس دیں, ریزرو نہ کریں, تاکہ میرے جیسے لوگ یا دوسرے جو لوگ ہیں ہم بیٹھ کے اس پہ تجزیہ نہ کریں. آپ کی ججمنٹ آ گئی ہے, اس ججمنٹ پہ ہم چلتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو ڈیلیڈ اینڈ آپ کہہ لو کہ سلو ججمنٹ جو آتی ہیں, پورا نیشنل ٹیلی ویژن اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ہاں جی, جج نے یہ کہا, آپ نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, فلانا نے یہ کہا, اینڈ وی آر اگین ان اے اسٹیٹ آف کنفیوژن. وی ہیو گاٹ ٹو بی فرم. ہم چل رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ ٹانکے سے اور دھاگے لگا کے ٹانکا پٹی سے چل رہے ہیں. وی ہیو گاٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس اینڈ ورک آن اے سالڈ فوٹنگ. دیٹس دی اونلی وے فارورڈ. اس حوالے سے ہم نے دیکھا آج سندھ اسمبلی میں بھی بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا, اور جو آئینی بینچز کی تعداد کے حوالے قرارداد جو ہے, اس کے قائم کی قرارداد جو ہے منظور کر لی گئی ہے. یعنی کہ آپ کو یہ تمام پہلے یہ صوبوں کو یہ انیشیٹو لینا پڑے گا. دیکھو جی, انیشیٹو جب آپ ایک پازیٹیو انیشیٹو لیں گے, آئی ایم پریٹی شیور کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی ایک پازیٹیو انیشیٹو لے گی. وی ہیو ٹو لسن ٹو دی اپوزیشن, بیکاز آج کی جو اپوزیشن ہے وہ کل کی گورنمنٹ ہوگی, اور آج کی گورنمنٹ ہے کل کی اپوزیشن ہو جائے گی. تو یہ سلسلہ, یہ سائیکل چلتی رہے گی. اور اس سائیکل کو مینٹین کرنے کے لیے جو ابھی آپ نے بات کی ہے, انیشیٹوز ہیو ٹو کم فرام بوتھ دا سائڈس. تالی کہتے ہیں نا, دو ہاتھ سے بجتی ہے. اگر آپ تالی ایک ہاتھ سے بجائیں گے, اٹ جسٹ ول ناٹ ورک. دنیا کے اندر کہیں بھی ہم ڈیموکریسیز کب آئی ہیں, ریپبلکس کب آئی ہیں, 17th سینچری. اب آپ مجھے بتاؤ, ابھی بھی ہم اس ڈبیٹ کے اندر ہیں, اور یہ اس کو ریکٹیفیکیشن, امینڈمنٹس اینڈ سو آن فورتھ ہم اس کو کر رہے ہیں. لیکن یہ کر سکتے ہیں پرووائزو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ڈائلاگ کنٹینیو رکھیں. ہمارا ڈائلاگ از ناٹ ان دا فور فرنٹ. اچھا, سوال یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ جو ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے, مطلب وہ خود چاہتی ہیں کہ عدالت جو ہے وہ انصاف کی فراہمی یقینی بنائے اور جلد بنائے, لیکن جب اس طرح کے اقدامات لیے جا رہے ہیں اور ایک کنسنسس کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے, اس کے بعد یہ رولا ڈالنا جو ہے, آپ عوام کے مفاد پہ تو پھر کام نہیں کرے, وہ اسٹیٹمنٹ تو پھر آپ کا مطلب اگینسٹ جا رہی ہے اپوزیشن کی. تنقید ہونی چاہیے, تنقید برائے تعمیر. تنقید برائے تنقید اگر آپ کریں گے, یہ جو ہم ججز بڑے یہ لے کے آ رہے ہیں, تعداد بڑھا رہے ہیں, کیا یہ اپوزیشن کے کام نہیں آئیں گے؟ کیا یہ ان کے جج بھی ہوں گے؟ اور جو ان کے کیسز ہوں گے تو ان کے بھی ایکسپیڈیشن ہو جائے گی. جیسا میں نے کہا کہ آج کی گورنمنٹ کل کی اپوزیشن ہو سکتی ہے. سو دا کوشچن از کہ یہ ساروں کے, یہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ چیز ہے. میں تو کہتا ہوں ججز اور ججز بڑھائیں, ججز اور بڑھائیں. اپنے آپ کے جو یہ سول کورٹس ہیں ان کو تکڑا کرو, میجسٹریٹس کورٹ کو تکڑا کرو, جو سیشنز کورٹ ہے ان کو تکڑا کرو. یہ جب آپ ٹیئر تکڑی کر لو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ہوپ ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ سیکنڈ وار کے اندر ونسٹن چرچل نے کہا تھا, بڑی کرٹیکل سچویشن تھی, آر دی کورٹس ورکنگ؟ انہوں نے کہا یس. انہوں نے کہا دین ویل ون. سو دس از دی موڈس آپرینڈی we need to be having in Pakistan. آج وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی پاکستان آرمی نیوی فضائی ایکٹ میں ترمیم کا جو بل ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا, جس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے. موجودہ تناظر میں جو صورتحال ہے اس میں آپ یہ کتنا اچھا اقدام دیکھ رہے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, جب ایک ڈیفنس منسٹر ایک پریزنٹ کریں گے تو وہ اس طرح تو نہیں ہوتا جس طرح لوگوں کا ایک پرسپشن, کوئی بھی ڈیفنس منسٹر ہو, یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود ہر چیز کر کے لے کے آگے. دے ڈو دیئر ہوم ورک, دے آسک دی ریلیونٹ پیپل,
اور اس کے بعد ود آل دا انفارمیشن پھر یہ ایک بل بنایا جاتا ہے اینڈ دین دے پریزنٹ اٹ. دس از ہاؤ اٹ ورکس. لوگوں کا یہ کہنا ہے نہیں جی خواجہ آصف نے کر دیا, اور بھائی خواجہ آصف ڈزنٹ ڈو اٹ alone. اٹ از اے کمپلیٹ میکنزم جس کے میکنزم کے تحت چلتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ڈیفنس بجٹ شوڈ بی اسٹرانگ, بیکاز جب تک ہمارے ریلیشنز ہندوستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے, ہمارے یہ جو رجیم ہے دس ول کنٹینیو, دس ہیز ٹو کنٹینیو. آپ کو ریگولر اپڈیٹ کرنا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ آگے آ گیا تو وہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے. آپ کی اتنی اپ گریڈیشن ہوتی ہے آن ویپنز اینڈ ادر انسٹرومنٹس کہ آپ میچ ہی نہیں کر سکتے ان کمپیریزن ٹو دی انٹرنیشنل ورلڈ. سو آئی تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ. تو یہ جو چیف سروسز چیف کی جو مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی ہے مزید 2 سال کی, یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹینشن والا باب تھا پی جے ملک صاحب, کیا وہ بند ہو گیا اب؟ دیکھیں میں نے ہمیشہ ایک چیز پہ آئی مین ویری فرم, جو مرضی وزیر اعظم آئے, وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ جو جنرلز ہیں ان کی ایبلٹی کیا ہے, کیپیبلٹی کیا ہے. ان کی ایبلٹی, کیپیبلٹی اینڈ کوالٹی وہ ایک آدمی جانتا ہے, چیف آف دی آرمی اسٹاف. چیف آف دی آرمی اسٹاف نوز کہ کون سا جنرل سب برابر ہوتے ہیں, بٹ ہی نوز کہ کس کی کیا ایبلٹی ہے, کیا کیپیبلٹی ہے, اینڈ وہ ان کو نامینیٹ ان کو کرنا چاہیے. دس از مائی اوپینین. اب ہم دے دیتے ہیں وزیر اعظم کو یہ جی 3 نام ہیں, آپ بنا دیں چیف آف آرمی اسٹاف. بھائی کیسے بنائیں گے وہ, کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے, نہیں جی وہ تو جٹ ہے, وہ تو رائی ہے, وہ تو بٹ ہے, وہ تو فلانا ہے, وہ تو فلانا ہے, اور یہ جو کوئی بھی وزیر اعظم نہیں جی یہ تو ان کو سپورٹ کریں گے. تو وہاں آپ کی پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے اور پھر پرسیپشنز کریٹ ہوتی ہیں. اس پرسیپشن کو اوائڈ کر دیں. لیٹ دی آرمی چیف, آؤٹ گوئنگ آرمی چیف جو بھی ہو, لیٹ ہم اپوائنٹ دا نیکسٹ انکمنگ چیف. اس میں یہ ہوگا the political side will be totally out of it, کیونکہ وہ تو ایک آئے گی, دوسری آئے گی, دوسری آئے گی, نہیں جی یہ ان کا آرمی چیف ہے. آرمی چیف کسی کا نہیں ہوتا. آرمی چیف صرف ایک کا ہوتا ہے, فوج کا, اور یہ پرسیپشن دے دیتے ہیں یہ اس کا آدمی ہے, اس کا آدمی ہے. This is something which is, in my opinion, is not the right way. I think let the army chief decide who wants to be the next, who will be the next army chief. بالکل صحیح بات ہے, بڑی اچھی بات کی آپ نے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ کلوزنگ ریمارکس جو ہیں وہ ایک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جو کہ اسد کیسر نے دیا ہے کہ اب ہم عوامی اسمبلیاں لگائیں گے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر لائے عمل طے کریں گے. یہ حال دیکھیں کہ ملک اس وقت کتنا بہترین اس وقت جو ہماری حکومت کی پرفارمنس ہمیں نظر آ رہی ہے. جو مشکل حالات تھے ان کو بڑے اچھے طریقے سے موجودہ حکومت مل کر آرمی چیف کے ساتھ سب ایک پیج پر ہو کر ملک کو اس مشکل وقت سے نکال رہے ہیں. ایسے میں اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے دینا, 9 نومبر کو پھر ایک سوابی میں جو ہے وہ دھرنے کی احتجاج کی کال دے دینا, یعنی ملک کی خوشحالی میں رکاوٹ ڈالنا, یہ اپوزیشن کا اب لگ رہا ہے کہ ایک طرز عمل بن چکا ہے, ایک روایت بنائی جا رہی ہے. ہمیں اس سے نکلنا ہوگا, ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے بان.